हैप्पी फादर्स डे। जितने यहाँ मौजूद हैं जो आज नहीं आ सके उनको हम मिस करते हैं, और जो पिछले साल थे और आज इस दुनिया में नहीं, उनके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद उन्हें तसल्ली का रूह दे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ख़ानदान हैं जो अपने लव्ड वंस को इस फादर्स डे पर मिस भी करते होंगे। पर मैं दुआ गो हूँ कि खुदावंद का पाक रूह उन्हें तसल्ली से भरे। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, उसके नाम की तारीफ़ करते हैं। अच्छा, हैप्पी फादर्स डे हम फादर्स को कहते हैं, ज़रा मदर्स को भी कहिए ज़रा, उनकी वजह से आप फादर हैं। ज़रा मदर को ज़रा कहिए, मदर्स को भी जिनकी बीवियां उनके साथ हैं, जी हैप्पी फादर्स डे। वेल, खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ़ हो, है ना। खुदावंद ने साथी बनाया, और जब आदम को साथी दिया, एंड शी वाज द वन जो जनरेशन्स को इस दुनिया में लेकर आने का वसीला बनी, और उसके वसीला से सारे टाइटल्स हमें मिले, और हम खुदावंद की शुक्र। सो बोथ मदर्स एंड फादर, ये सिर्फ एक के लिए नहीं होता, ये दोनों के लिए होता है। दोनों में से किसी एक की कंट्रीब्यूशन नहीं है। खुदावंद ने दोनों को रखा ताकि दोनों औलाद को पैदा कर सकें और इस दुनिया को बढ़ा सकें। सो कोई भी जो दिन आप सेलिब्रेट करते हैं, नॉट जस्ट वन, इसमें दोनों शामिल हैं। ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ आपको, जो मैं इस एंगल से इसको सोचता हूँ। लेकिन चूँकि आज फादर्स डे के हवाले से बात की जाती है, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ ऐसे लोगों के लिए भी जिन्होंने इन दिनों को, मैं तारीख़ नहीं बताऊँगा, आप खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन जो लोग जिन्होंने इसको ज़रूरी समझा कि हम मदर्स डे को, फादर्स डे को प्रोमिनेंट करें। बट फादर्स डे एंड मदर्स डे वो सिर्फ़ एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन हम उन्हें स्वीट दें, एक दिन हम उन्हें अप्रिशिएट करें। ये हर वक्त की एप्रिसिएशन है। और आज अफसोस की जो बात है, अभी मैं दुआ भी सुन रहा था, तो दुआ में भी ये चीज़ प्रोमिनेंट की गई कि बच्चों को खुदावंद हिकमत और दानाई की रूह दे कि वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और उनका कहा मानें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और हम उस वक्त तक फादर्स को समझ नहीं सकते जब तक हम उनके शूज़ में नहीं जाते। जब आप औलाद वाले होते हैं, फिर आपको पता लगता है हु फादर इज़। लेकिन हर शख्स फादर तो बनता है, पर फादरहुड उसके अंदर नहीं आती। बहुत सारे लोग हैं जिनको बरकत तो मिल जाती है, उनके अंदर है, औलाद पैदा हो गई, लेकिन वो बाप जैसी शफकत, बाप जैसा दिल उनके अंदर नहीं है। पर कई लोग ऐसे हैं जिनके औलाद नहीं भी है, जिन्होंने शादी नहीं भी की, लेकिन फिर भी उनके अंदर माँ और बाप का दिल धड़कता है, उनके अंदर वो शफकत है, वो प्यार है, वो मोहब्बत है। जब हम पॉल के मुतालिक पढ़ते हैं तो पॉल ही ट्रीट्स अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को, अपनी कलीसियाओं को, उसकी शादी नहीं हुई, बट ही इज टॉकिंग अबाउट लाइक अ फादर। एक बाप का दिल उसमें धड़कता था, और वो तिमोथियस को अपना बेटा कहता है। बहुत सारे लोग उनको बेटा कहता है, कलीसियाओं से जिनसे मुखातिब है उनको अपना बेटा समझता है, बेटी समझता है। सो ये बाप सिर्फ बायोलॉजिकल बाप नहीं है कि एक बच्चे पैदा हुए और वो फादर बन गया। मैंने बहुत सारे ऐसे फादर्स देखे हैं जिनके बेबीज पैदा हुए, पर वो अभी भी बच्चे ही हैं, वो अपने बच्चों की मानंदी हैं। उनके अंदर भी वही डिज़ायर्स हैं जो बच्चों के अंदर हैं। उनकी डिज़ायर्स, उनकी रिक्रिएशन ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो बच्चों से भी आ गई हैं। उनकी चीज़ें बड़ी फ़र्क हैं। इसका मतलब औलाद पैदा हुई, पर वो जिम्मेदारी का एहसास नहीं आया। औलाद आई, पर वो शफकत नहीं आई, क्योंकि उनके अंदर दिल नहीं बाप जैसा बना। सो बहुत सारे लोग, बहुत सारे बेटे और बेटियां हैं जो बच्चे बाप हैं, मैं उन्हें ये कहूँगा, उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। They don't know how to talk, how to walk. They don't guide their children. तो इस वजह से नुकसान एक नहीं होता, नुकसान पूरी जनरेशन का हो जाता है, चाहे वो माँ हो या बाप हो।
نقصان پوری جنریشن کا ہوتا ہے، پر کئی ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر خدا نے اس دھڑکن کو رکھا ہوتا ہے۔ تو میں جب بائبل مقدس میں سے ان آیات کو دیکھ رہا تھا، آج فادرز ڈے ہے اور اس کو ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خاص سب سے پہلے تو ہم اپنے آسمانی باپ کے لیے شکر گزار ہیں جو میرے اور آپ کی فکر کرتا ہے۔ ایسا بھی باپ کوئی ہوگا جس نے آپ کی نہ صرف کھانے پینے کی فکر کی بلکہ آپ کی نجات کی فکر کی، جس نے آپ کے لیے، ایسا بھی کوئی باپ ہے جو اپنی قیمتی چیز آپ کے لیے سیکریفائس کر دیتا ہے، اور وہ صرف آسمانی باپ ہے، کیونکہ اس نے ایسی محبت رکھی، اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ایک باپ آپ کو اچھی چیز دے سکتا ہے، سونا چاندی محل آپ کو دے سکتا ہے، پر نجات کوئی نہیں دے سکتا۔ سو یہ ہمارا آسمانی باپ ہے۔ سو ہمارے دل آسمانی باپ کے لیے شکر گزار ہیں جس نے میرے اور آپ کے لیے رستہ مہیا کیا، جس نے میرے اور آپ کے لیے برکت بخش دی۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ان سب باتوں کے لیے۔ میں جب دیکھ رہا تھا خاص آج کے حوالہ سے، تو Proverbs chapter 20 verse 7 میں لکھا ہے، The righteous man walk in his integrity, his children are blessed after him۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہے، راست رو صادق کے بعد اس کے بیٹے مبارک ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو خدا سے ڈر کر چلنے والا شخص، ایمانداری سے، صداقت سے چلنے والا شخص، اس دنیا میں زندگی بسر کرنے والا شخص، لوگ اس کی اولاد کو بھی مبارک کہتے ہیں، لوگ اس کی جنریشنز کو بھی مبارک کہتے ہیں۔ جو ایمانداری سے، دیانتداری سے، جو بائبل کی باتوں کو لحاظ رکھتا ہے، جو دیکھتا ہے what is right, what is wrong، جو اس رستے پر چلتا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے ایک بہت بڑی میراث قائم کر رہا ہے، اور ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم بچوں کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اکثر ہم سنتے ہیں فادر مسٹ بی پرووائڈر، یس دیٹ از ہز رسپانسبلٹی۔ اس کا کام ہے کہ وہ باپ پرووائڈ بھی کرے، پروٹیکٹ بھی کرے، اور اس کو اپنی اولاد کو، اپنے گھر کی پروٹیکشن بھی باپ ہی ہے۔ لیکن میں نے جیسے بتایا، بیبیز فادر کی ناٹ ڈو دیٹ، کیونکہ وہ خود بیبیز ہیں، ان کے اندر میچورٹی نہیں ہے، ان کے اندر دل ایسا دھڑکتا ہے کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ان کے بچے ان کو دیکھ رہے ہیں، and how they are going to protect their generations، کیونکہ ان کی شادی ہو گئی شاید میچورٹی لیول پر اندر دل، برین جو ہے اس کے اندر وزڈم نہیں آئی، اور وزڈم کے لیے یسوع کے قدموں میں بیٹھنا ضروری ہے، روح القدس ضروری ہے، پاک روح کی ضروری معموری ہمیں جب تک نہ ملے ہم وائز فادر بن نہیں سکتے، نہ وائز مدر بن سکتے۔ تو میں بائبل میں سے سام 112 پڑھ رہا تھا، سام 112، اسی کو ہم لے کر چلتے ہیں اور چند ایک باتیں اس میں سے اور سیکھیں گے۔ سام 112 آپ نے بارہا اس کو پڑھا ہوگا، آپ نے بارہا اس کے متعلق سنا بھی ہوگا، لیکن ایک دفعہ پھر ریویژن اس کی کرتے ہیں، اس کے اندر کیا بات خاص کہی گئی ہے۔ ایک ایسے شخص کی داستان ہے، ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو خدا سے ڈرتا اور بدی کی راہوں سے دور رہتا ہے، اور اس کی برکت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے۔ آپ میں سے جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے پراسپرس ہوں، ہر ماں چاہتی ہے کہ وہ کامیاب ہوں، ہر شخص جو یہاں پر بیٹھا ہے وہ دن رات محنت کرتا ہے کہ اس کے بچے، اس کی جنریشنز اوپر تک جائیں، لیکن کہیں نہ کہیں کمزوری رہ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیزیں رہ جاتی ہیں کہ دنیا کے اندر ہم ایسے جب اپنی ڈیزائرز رکھتے ہیں، یا تو میچ غلط ہو گیا، میاں بیوی ایک اچھا تھا، دوسرا خدا سے پیار نہیں کرتا تھا، پھر بھی بڑی مشکل ہوتی ہے اولاد کو ریز کرنا، اٹس ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ ان ایون یوک ہے، اس کے اندر ایک شخص جو ہے وہ فرق کام کرتا ہے، ایک شخص خدا کی بات کرتا ہے، اس گھر میں بھی لڑائی جھگڑا ہی رہتا ہے، پرابلمز ہی رہتی ہیں۔ پر اس گھر میں جس میں دونوں سیم پیج پر ہیں،
دونوں خدا کو پیار کرتے ہیں, دونوں خدا کی عزت کرتے ہیں. بائبل اس کے متعلق کیا بتاتی ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی, blessed is the man. وہ کون شخص مبارک ہے؟ وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے؟ کون شخص ہے جو برکتوں سے بھرا ہوا ہے؟ اور آگے اس کو ڈیفائن کر دیا گیا. پہلی بات جو اس میں ڈیفائن کی گئی ہے, جو خدا سے, اے بندے بڑھیاں کو تو ڈر دے نے, خدا کو نہیں جے ڈر دے. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ ہم بچوں سے بھی ڈرتے ہیں, ہم اپنے مینیجر سے بھی ڈرتے ہیں, ہم ارد گرد لوگوں سے بھی ڈرتے ہیں, ہم پوری دنیا سے ڈرتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے آدمی کا ڈر جان کا پھندا ہے, پر خداوند کا خوف حیات زندگی ہے. ہم ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں, پر خدا کا ڈر نہیں ہوتا. خدا کا ڈر جو ہماری جنریشنز کو اپ لفٹ کرتا ہے, خدا کا ڈر جس کے اندر ہماری برکتیں چھپی ہیں. کیونکہ جس شخص کے اندر, جس ماں یا باپ کے اندر خدا کا ڈر آ جاتا ہے, وہ بابرکت شخص ہوتا ہے, وہ مبارک شخص ہوتا ہے, بلیسڈ ہوتا ہے. اس کی زندگی بلیسنگ سے بھر جاتی ہے. اچھا, خدا کا ڈر صرف لفظوں میں نہیں. میں کئی دفعہ یہ بھی دیکھتا ہوں کہ بڑے لوگ, نہیں جی سانوں تے بڑا ڈر ہے جی خدا دا. یہاں سے ہم بولتے ہیں, دل سے نہیں. لفظوں میں ہم خدا کا ڈر شو کرتے ہیں, لفظوں میں ہم بیان کرتے ہیں, پر یہاں پر وہ کہتا ہے, میں جب اسے دیکھ رہا تھا, blessed is the man who fears the Lord, who shows truly کہ اس کے اندر کون بستا ہے, اس کے اندر کس چیز کا خوف ہے. righteous person جس میں خدا کے احکام بستے ہیں, جس کے اندر اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اگر مجھ سے یہ کام ہو گیا تو میری جنریشنز پر بھی اثر پڑے گا. اچھا, میں اس کو ہیبرو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کو کیسے بیان کیا گیا ہے. ورڈ فیئر جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے, سو اس کا مطلب ہے ڈیپ ریورنس, رسپیکٹ, خدا کی بہت رسپیکٹ کرنا, تعظیم کرنا. اس کے جیسے آپ احترام سے کسی کوئی بزرگ آئے تو کھڑے ہو جاتے ہیں, جیسے آپ کسی پریزیڈنٹ کے لیے سوٹ بوٹ پہنتے ہیں, اس کو ملنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایک جج, جب آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں, خدا نہ کرے آپ کو کورٹ جانا پڑے, پر اگر آپ کبھی جائیں یا دیکھیں تو آپ کورٹ میں جائیں تو what you see کہ ایک کرمنل بھی جس نے سخت سے سخت وائلنس کیا ہو, جج کی رسپیکٹ کے اندر اس کی شیو کی جاتی ہے, اسے سوٹ پہنایا جاتا ہے. یہ اس کرمنل کے لیے نہیں ہوتا, یہ جج کے لیے ہوتا ہے. یہ احترام ہے, یہ ریورنس ہے اس جج کی کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں. سو جب ہم کپڑے پہنتے ہیں گھروں میں, چرچ کے اندر, تو جب آپ چرچ کے اندر آتے ہیں, آپ اچھی ڈریسنگ کر کے آتے ہیں, یو ریورنس گاڈ. آپ کسی کو دکھاتے نہیں ہیں, یو ریورنس گاڈ کہ خدا یہاں موجود ہے. اگر ہم دنیا کے لیے تیار ہوتے ہیں تو خدا کے لیے کیوں نہیں ہوں گے؟ کئی تے ستے پہ اٹھ کے آئے ہیں, بلوالن تیل لائے, چرچ ہی جانا ہے بس بچے. یہ ریورنس نہیں ہے. یو ڈونٹ گو ٹو یور ورک لائک دیٹ, یو پریپیئر یور سیلف. سو واٹ از دا فیئر آف گاڈ؟ یو ریورنس گاڈ, تعظیم کرتے ہیں. آپ کی زندگی کے اندر ڈیپ خوف ہے, آپ ٹائم لگاتے ہیں کہ آج میں نے اپنے خدا سے ملنا ہے, آج میری اس سے ملاقات ہے. داؤد ویٹ کرتا تھا کہ کب میں اس کے گھر میں جاؤں گا. بائبل مقدس میں یہاں پر لکھا ہے رسپیکٹ, سبمیشن. ٹیرر نہیں, صرف ڈر, گلاں چ صرف ڈر ہوئے, او خدا دا خوف. باتوں میں تو سب کے اندر ہے, ساری دنیا خدا کا خوف مانتی ہے, پر ان کے ایکشنز خوف والے نہیں ہیں, ان کی باتیں خوف والی نہیں ہیں. جب وہ ایکٹ کرتے ہیں, جب وہ بات کرتے ہیں, when they talk, when they walk, they don't present that they have a fear of God.
ان کی زندگی، ان کے ایکشنز ان کی باتوں سے میچ نہیں کرتے۔ پر یہ ایک اس باپ کی سٹوری ہے جس کے بارے میں لکھا ہے مبارک حالی اس شخص کی جو خدا سے ڈرتا ہے۔ A person who has a fear of the Lord، وہ خدا سے ڈرتا ہے اور خدا کے ساتھ چلتا ہے۔ اور میں جب اسے دیکھ رہا تھا کہ تعظیم ہے، احترام ہے، جھکنا ہے، صرف لفظی ڈر نہیں ہے بلکہ پوری زندگی اس کی ڈر سے بھری ہے، تھر تھراتا ہے، کانپتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے کان کھلے رکھتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کوئی دو آنکھیں ہیں جو مجھے اوپر سے دیکھتی ہیں، کوئی ہے جو میرے ارد گرد ہے، جب میرے خیالوں کو بھی جانچتا ہے، میری سوچوں کو بھی دیکھتا ہے، میری گفتگو کو بھی نوٹ کرتا ہے، کیونکہ خدا سے ڈرنے والا شخص وہ ہمیشہ سنبھل کے چلے گا، اور اسے پتہ ہوگا کہ بچے نہیں دیکھ رہے، بیوی نہیں دیکھ رہی، پر کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جس کی نگاہ میں میں ہوں۔ بائبل کیا یہاں پر کہتی ہے کہ یائرا، جب میں اسے پڑھ رہا تھا، اس کا مطلب ہے ڈیپ ریفرنس، ڈیپ ریفرنس۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایک کامیاب باپ بننا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں پراسپرس ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں کے اندر برکت آئے، اگر آپ اپنی بیٹی، اپنے بیٹے کو اوپر جاتا ہوا دیکھتے ہیں، تو میں ماں اور باپ دونوں سے یہ کہوں گا خدا کے ساتھ جڑ جائیں، اور خدا کے ساتھ جڑ جائیں اور اس کا خوف اپنی زندگی میں پیدا کریں، کیونکہ جو خدا کا خوف رکھتے ہیں، لکھا ہے مبارک وہ شخص ہے جس کے اندر جو خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ جو خدا سے ڈرتا ہے وہ اپنی بیوی کی بھی رسپیکٹ کرے گا، خدا سے ڈرتا ہے وہ بڑوں کی بھی رسپیکٹ کرے گا۔ یہ کرائیٹیریا ہے اس شخص کے لیے جس کی زندگی برکتوں سے بھری ہوئی ہے، چاہے وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ آپ ایجوکیشن ضرور دیکھیں رشتے کرتے ہوئے، آپ جاب ضرور دیکھیں، پر یہ بھی ویکھ لو رب دا بھی ڈر ہے کہ نہیں۔ نرائی نہ دیکھو امریکہ کینیڈا چے گئے، یہ نہ دیکھو کہ فلاں شخص اتنا پڑھا ہوا ہے، بیٹی اتنی پڑھی ہے، یہ دیکھو کتنا ڈر ہے اور کتنا خوف ہے، کتنا وہ بیٹا اور بیٹی خدا کے حکموں میں مسرور ہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جس کے اندر خدا کا خوف ہے، پہلی بہت ساری چیزیں، ایک چیز اور بتاؤں گا، اس کے اندر خدا کی وزڈم آ جاتی ہے۔ خدا کا خوف آنے سے خدا کی، اچھا اسے پتہ لگ جاتا ہے ہاؤ ٹو ٹریٹ ود ادرس۔ خدا کا خوف، بائبل کہتی ہے اسی زبور کے اوپر لکھا ہوا 111 زبور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے۔ وہ وزڈم آ گئی، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا، خوف نے آپ کے اندر، پاک روح نے، خدا کے خوف نے آپ کے اندر کس چیز کو پیدا کر دیا ہے؟ ہی کریٹڈ وزڈم۔ وزڈم آ گئی، دانائی آ گئی، حکمت آ گئی، اور آپ کو یہ پتہ لگنا شروع ہو گیا رشتوں میں جسٹیفیکیشن کیسے کرنی ہے، رشتوں کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنی کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ماں باپ کا درجہ ماں باپ کو، بیوی کا درجہ بیوی کو، بچوں سے کیسے ٹریٹ کرنا ہے، ڈیل کیسے کرنا ہے، باتیں کیسی کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا عورتیں بولتی ہیں، نہیں بندے بھی بول دے جے، وہ بھی نہیں کئی چپ رہندے، کئی لوگ وہ بھی بیٹھتے ہیں تنقید، بری باتیں، بڑی بری چیزیں کرتے رہتے، پر وزڈم کن کے اندر آتی ہے؟ جو خدا کا، انہیں پتہ لگتا ہے۔ داؤد نے کہا خداوند تو میرے لبوں کی نگہبانی کر، میرے ہونٹوں پہ اپنا پہرا بٹھا۔ یہ دانائی ہے، خداوند مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کوئی افینڈ ہو سکے۔ جب میں 4 لوگوں میں بیٹھوں تو لوگ کہیں یار مزہ آیا ان کے ساتھ بیٹھنے کا، اور ہم نے بات کی۔ So when you have wisdom, when you have fear, then you have wisdom. اور wisdom جو ہے وہ آپ کو سکھاتی ہے، شروع کرتی ہے، دانشمند بناتی ہے۔ خداوند کا خوف علم کا آغاز ہے، Proverbs chapter 1 verse 7 میں لکھا ہے۔ اور پھر خدا کا خوف آپ کو گناہ سے دور رکھتا ہے۔ ہم نے زبور 112 میں کیا لکھا ہے؟ کون شخص ہے جو بلیسڈ ہے؟ بولیے، کیا اس میں آئی؟ وزڈم آ گئی۔ اچھا، خوف کے ساتھ وزڈم آ گئی، اور پھر
کیا آئی؟ وہ وزڈم اس کو بتاتی ہے گناہ سے دور کیسے رہنا ہے، ہاؤ یو کین اوائڈ سن. اور بائبل کیا بتاتی ہے؟ جب میں اسے دیکھ رہا تھا جینیسس چیپٹر 39 ورس 9 میں، جوزف فیئرڈ گاڈ. یوسف خدا سے ڈرتا تھا. لوگ کڈی وڈی آزمائش آئی ہوتے ہوتے، آج کل وہ آزمائش بڑی کامن ہے، اور یہ ان آزمائشوں میں غلط ریلیشن شپ کی، اور آج کل شادی شدہ لوگ ان ریلیشن شپ میں پھنسے ہوئے ہیں. اچھا اونج نہیں موقع ملتا تے ذہنی طور پہ پھنسے ہوئے ہیں. وہ کوئی نہ کوئی، چونکہ آج چیزیں موجود ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹیلی ویژن ہے، کمپیوٹر ہے، سو ہم سیکرٹلی اپنی ہرس کو اس چیز میں ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، لسٹ میں چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اٹس اے سن. بائبل یہ کیا بتاتی ہے کہ جب خدا کا پاک روح آتا ہے، وہ شخص جو کامیاب فادر بننا چاہتا ہے، خدا کا خوف پیدا کرے اپنے اندر، اس کے اندر دانائی آئے گی، اور پھر گناہ سے دور رہنے کی حکمت آ جائے گی، اور اس کے اندر جو خدا کا خوف ہے وہ اس کو کھینچے گا، نہیں ایس رستے نہیں جانا، ایس سائیڈ وال بھی نہیں جانا، ایک کھولنے میں نہیں، ادھر جانا ہی نہیں، یہ چیز سننی نہیں، یہ چیز دیکھنی نہیں. ایوب کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے کہ میں کسی جوان عورت پر نگاہ نہیں کروں گا. یہ دانائی آتی ہے کہ ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے سامنے ماں، بہن اور بیٹی ہوتی ہے، ہماری آنکھوں میں اس کے لیے شفقت ہوتی ہے، گندگی نہیں ہوتی. پر جن کے اندر باپ کی شفقت نہیں ہے، ان کا دل اسی طرح سے دھڑکتا رہتا ہے. بائبل کیا بتاتی ہے کہ وہ گناہ سے دور رہتی ہے. فیئر جو ہے وہ آپ کو گناہ سے دور رکھتا ہے، اور پھر فیئر آپ کے اندر ہولینس کو پیدا کر دیتا ہے، پاکیزگی. آپ ڈرتے ہیں ہولینس، وہ باپ کے اندر پاکیزگی آ جاتی ہے تاکہ آپ پاک رہ سکے. بائبل میں لکھا ہے، پس اے عزیزو، 2 کرنتھیوں 7 باب اس کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں. پس اے عزیزو، چونکہ ہم سے ایسے وعدے کیے گئے، آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی سے پاک کریں. سو کئی ایسے باپ ہوں گے جو اس مشکل میں پھنسے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیٹس کلینز آور سیلف. آؤ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی آلودگی سے پاک کریں تاکہ پاک ہوں، کیونکہ خدا پاک ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں. ایسے باپ کی دعا سنی جاتی ہے جو پاکیزگی میں دعا کرتا ہے، جس کا ذہن پاک ہے، جو دعا کو صرف تعویذ نہیں سمجھتا کہ جی بس دعا کر لیں گے، اینیوری پڑھ لیے، فلاں کو کروا لیں. وہ واقعی دعا کے اندر ہے. بائبل میں بہت ساری اور باتیں اس کے اندر ہیں، بہت سارے اور بینیفٹس ہیں. ایک بینیفٹ میں دیکھ رہا تھا، اسپرچولی آپ زندہ رہتے ہیں، آپ کو ہمبلنس پیدا ہوتی ہے، آپ کے اندر ٹیچبل ایٹیٹیوڈ پیدا ہوتا ہے، جس کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے. وہ سنتا بھی ہے، وہ اس کے اندر سیکھنے کی روح بھی آتی ہے. بچے بھی اس سے کہیں کہ ڈیڈ آپ نے یہ کیا، اگر وہ غلط ہوں تو کہیں گے یس بیٹا، آئی ایم رانگ، آئی ایم سوری، آئی ٹریٹڈ یو لائک دیٹ، آپ مجھے معاف کریں. اور کیونکہ وزڈم آ جاتی ہے. پھر ایک اور چیز، دوسری بات اس دوسری آیت کا حصہ تھا، اور اس کے حکموں میں خوب. اچھا مسرور کا مطلب سمجھتے؟ مگن ہو جانا، ڈیلائٹ کرنا، کھوب جانا، ਉਹਦੇ 'ਚ کھوئے رہنا، ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ سیل فون 'ਚ کھوئے رہنے ہیں. مگن ہے نا. کسی نے وہ بنائی تصویر کہ سیل فون ایک کنواں ہے، لوگ اس میں ڈوب رہے، تو مجھے بھیجی. میں کہا یار ہے ویسے کچھ اسی قسم کی سٹوری. آج کل ساری دنیا ਇਹਦੇ 'ਚ مگن ہے، یہ ڈبی ہوئی ہے، بلکہ ہون تے ڈوب بھی گئے نے. اور میں کئی دفعہ دیکھ رہا تھا کہ وہ اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ٹائم کب گزرا ہے. عبادت کا ٹائم لمبا لگتا ہے، سیل فون دا ٹائم کبھی آپ سکرین نوٹ کریں کتنی آپ نے سپینڈ کیا ہے، آپ کو پتہ لگے گا اتنے گھنٹے صرف سکرین ٹائم تے رہے ہیں. پر یہاں پر کیا لکھا ہے؟ مبارک وہ شخص ہے
جو خدا سے ڈرتا اور اس کے حکموں میں مسرور رہتا ہے، عیب جو ہی نہیں مسرور رہتا، تنقید میں نہیں مسرور رہتا۔ غور کیجئے، یہاں پر میں ورڈ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم مسرور، مگن، ڈیلائٹ ہر چیز میں ہوتے ہیں، پر کس چیز میں؟ نہ پیسہ بنانے میں، نہ اپنی ترقی میں مسرور ہے کہ وہ صرف حکموں میں یا وہ ترقی میں مسرور ہے۔ میری بات غور سے سنیے گا، یہاں پر وہ یہ نہیں لکھا کہ وہ پیسہ بنانے میں مسرور ہے، وہ ترقی میں مسرور ہے، وہ اپنے بچوں کی پرورش میں مسرور ہے، لکھا ہے اس کے حکموں میں مسرور ہے۔ اور زبور 1 میں لکھا ہے دن اور رات اس کا دھیان اسی پر رہتا ہے، خداوند کی شریعت پر، یعنی تیانچوی خدا دا کلام ہی ہوندا ہے۔ اور یہی دعا کردا ہے خداوند اے میری حکمت نہیں، بچیاں نو تو ہی سانبھے گا۔ God I don't know how to deal with them۔ خداوند تو نے دے دیے ہیں، میں اس قابل تو نہیں تھا بیٹی اور بیٹا، پر میں ان کے پاس ہر جگہ نہیں ہوں۔ اے پاک روح تو مدد کرتے، میں تیرے حکموں میں مسرور ہوں، تو میرے بچوں کو سنبھال۔ اور خداوند ایسا کرے گا۔ God will do that۔ پر وہ لوگ جو اس کے حکموں میں مسرور ہیں، آج امریکہ، کینیڈا، یورپ، عرب کنٹریز، پاکستان یا کسی ملک، انڈیا، کہیں پر بھی لے لیں، اگر آپ ماں اور باپ کا حال دیکھیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ دوسری چیزوں میں مسرور ہیں، پیسہ بنانے میں، جائیدادیں بنانے میں، چیزیں بنانے میں، ان کے لیے کچھ چھوڑ جانے میں کہ جب میں جاؤں میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو، میری بیٹی کو تکلیف نہ ہو، ہم ان کے لیے کچھ چھوڑ کر جائیں۔ پر سب سے بڑی میراث جو ہمیں چھوڑ کے جانی چاہیے وہ ہم چھوڑ نہیں رہے، اور وہ ہے اپنا انفلوئنس۔ کیا ہے؟ اپنا انفلوئنس، اپنی تاثیر، وہ انفلوئنس جو آپ بچوں پر چھوڑنا، جو آپ کو موقع ملا کہ آپ ان پر چھوڑیں کہ جب ہم اس دنیا میں نہ ہوں تو ہمارے بچے یاد کریں کہ میرا باپ میری مشکل میں میرے ساتھ کھڑا تھا، میرا باپ رات کو میرے لیے دعا کرتا تھا، میری ماں اور میرا باپ میرے ساتھ موجود تھا۔ انفلوئنس، حکموں میں مسرور رہنا۔ مبارک ہے وہ شخص جو ڈرتا ہے اور حکموں میں مسرور رہتا ہے۔ اچھا، حکموں میں مسرور رہنے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ وہ مس نہیں کرتا، مطلب ساری چیزاں مس ہو جان، چرچ نہیں مس ہوئے گا، یعنی چرچ کا مطلب ہے خدا سے فیلوشپ۔ اگر خدا کے گھر آنا ہے، روز بائبل پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، وہ نہیں مس ہوں گی اس سے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں ہم سب سے زیادہ کس کو سیکریفائس کرتے ہیں؟ خدا کا ٹائم، خدا کے پیسے، کوئی بھی جو چیز خدا سے تعلق رکھتی ہے وہی ہم مس کرتے ہیں۔ کوئی بھی جو چیز خدا، ہم سیکریفائس کریں گے سنڈے کو، ہم سیکریفائس کریں گے خدا کے پیسے کو، لیکن کبھی اپنی چیزوں کو سیکریفائس نہیں کریں گے۔ پر برکت کس کو ملتی ہے؟ جو خدا سے ڈرتا ہے اور پھر اس کے حکموں میں مسرور کھو جاتا ہے، اس میں دھنس جاتا ہے، اس کی سوچوں میں وہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم گا رہے تھے نا، میری سوچوں میں تو میرے خیال، اس کی سوچوں میں یہی ہوتا ہے خدا میں کیسے اپنے بچوں کو سنبھالوں، میرے خاندان کو تو سنبھال۔ حکموں میں دھنس جانا، کلام کو میں نے بات یہ لکھی کہ وہ کلام کو بوجھ نہیں سمجھتا بلکہ خوشی سمجھتا ہے۔ حکموں میں مسرور ہونے کا یہ بھی مطلب ہے، اے نہیں کہ یار دعا کرنی پڑے گی، نہیں، بوجھ نہیں، خوشی سمجھتا ہے۔ اور خدا کے حکم میں مسرور ہونے کا مطلب ہے خدا کی کلام کو پکڑنا، اس کلام کو پکڑنا، خداوند کے گھر میں لے کر آنا، اس کو پڑھنا اپنے گھر کے اندر، یہ اس کے لیے خوشی کی بات ہے۔ حکم میں مسرور ہونا یہ علامت ہے کہ وہ خدا سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور جو حکموں میں مسرور رہتا ہے اس کے اندر ہمیشہ تابعداری آتی ہے۔ اس کے اندر کیا آتی ہے؟ تابعداری۔
میں نے کتنی باتیں بتائی جن کے اندر خوف ہے، ان کے اندر پاکیزگی آتی ہے، ہولینس آتی ہے، وہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتے ہیں، وہ بدی سے دور رہتے ہیں، وہ کتنی اور باتیں آن اینڈ آن بلیسنگز ہیں، دانائی کا روح آ جاتا ہے، برائی سے بھاگتے ہیں۔ اسی طرح جو حکموں میں مسرور رہتے ہیں، یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے، ان کے اندر تابعداری بہت زیادہ آتی ہے۔ وہ حالات کیسے بھی ہوں، وہ خداوند کی تابعداری کے لیے سب کچھ کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، اور اوبیڈینس ان کو برڈن نہیں لگتا بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں اس حوالے سے۔ اگر آپ بائبل زبور 40:8 پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے، اے میرے خدا میں تیری مرضی پوری کرنے سے خوش ہوں۔ I feel delight کہ میں تیری مرضی کو جب پورا کرتا ہوں۔ اور پھر ایک جگہ پر میں اور دیکھ رہا تھا، خدا نے نوح سے بات کی، کیونکہ نوح خداوند کی نگاہ میں مقبول ہوا۔ یہ بھی ایک باپ تھا جس کے 7 لوگ تھے اس کے گھرانے میں۔ تو بائبل کیا بتاتی ہے؟ خدا نے اسے حکم دیا کہ اپنے لیے اور اپنے گھرانے کے لیے کشتی بنا، کیونکہ میں پوری دنیا کو تباہ کرنے والا ہوں۔ اب آپ غور کیجئے، یہاں پر ہمیں فیملی یونین نظر آتی ہے، ہمیں نظر آتا ہے کہ خاندانی محبت، خاندانی باپ نے جو کہہ دیا، کیونکہ خدا نے نوح کے بیٹوں سے بات نہیں کی، بیوی سے بات نہیں کی، خدا نے نوح سے بات کی۔ اور جب نوح سے بات کی تو نوح نے جا کے بتایا کہ خدا نے کہا ہے کہ وہ دنیا کو تباہ کرنے والا، ایک بارش آئے گی، طوفان۔ کوئی بارش نہیں سی ادو ہوئی۔ 120 سال ایک بہت لمبا عرصہ ہے، لیکن بچے اپنے باپ کی اس انفلوئنس کو سمجھ گئے کہ اس کا رابطہ خدا کے ساتھ ہے، اور یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سو جب آپ اس کے حکموں میں مسرور رہیں گے، آپ کے بچے اس بات کو ریکگنائز کریں گے کہ آپ کے اندر واقعی ڈاؤن لوڈ ہوا ہے کچھ خدا کی طرف سے۔ یہ بات اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ Why؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو کلام پڑھتے دیکھا ہے، کلام سنتے دیکھا ہے، انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ میرا باپ خدا سے پیار کرتا ہے اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ پر اگر آپ ٹیبل پر روز شام کو ایک بوتل لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں تھکا ہوا ہوں، صرف ایک ڈرنک لگانے لگا ہوں، تو وہ بچے نہیں جو گل سننے لگے۔ وہ آپ کی موجودگی میں ابھی نہیں پئیں گے سگریٹ یا شراب یا کوئی اور بات، انہیں پتہ ہے آپ برا منائیں گے، پر آپ کے بغیر وہ ایک نہیں، وہ 10 گلاس پئیں گے، ہر برا کام کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہاں پر ہمیں خدا کا خوف نہیں نظر آتا۔ And I have seen so many fathers, they have lost their families، کیونکہ وہ جو کہتے ہیں ان کے کردار سے ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے بچے اس وقت انفلوئنس ہوں گے، آپ اس وقت ان کو محنت کہیں گے جب آپ کر کے دکھائیں گے، آپ اس وقت کلیسیا کے لیے ان کو امپورٹنس بتائیں گے جب وہ آپ کی زندگی میں دیکھیں گے میرا باپ جو مرضی ہو وہ خدا کے گھر کو نہیں مس کرے گا، میرے باپ وہ کلام کو مس نہیں کرے گا، وہ دعا کو مس نہیں کرے گا۔ صرف چرچ آنا نہیں بلکہ روز کی فیلوشپ بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ سو اوبیڈینس، وہ برڈن محسوس نہیں کرتا، وہ شخص جو اس کے حکموں میں مسرور رہتا ہے، خدا سے ڈرتا ہے، اس کی خوشی ہے، اس کی وہ اصل برکت کس کو سمجھتا ہے کہ یار خدا کا حکم مانو۔ نوح نے 120 سال خداوند کا حکم مانا، اور آپ کو پتہ ہے ہم نوح کی وجہ سے میں اور آپ زندہ ہیں۔ میں اور آپ کس کی وجہ سے زندہ ہیں؟ ورنہ خدا نے تو نسل انسانی کو وائپ آؤٹ کر دیا تھا، پتہ نہیں کوئی اور ہی کوئی نسل پیدا کرتا خدا، کیونکہ خدا لکھا ہے وہ انسان کو بنانے سے ملعول ہوا ایک شخص کی وجہ سے، میں اور آپ۔ تو آپ اگر فادرز، if you are just alone following God، یہاں پر بچوں کا ذکر نہیں ہے، بیوی کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر صرف باپ کا ذکر ہے۔ نوح خدا کی نگاہ میں مقبول ہوا۔ تو ہو سکتا ہے بچے کمزور بھی ہوں، پوری طرح نہ بھی چل رہے ہو، پر اگر آپ فیتھفلی خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ کی نسلیں بھی بچ جائیں گی، بچے بھی بچ جائیں گے، آپ کے بچے نسلیں کبھی ہمت نہ ہاریں، یار یہ نہیں سنتے، سنیں گے ایک دن۔ Keep praying, the time will come
नेवर से कि नहीं वक्त गुजर गया है। नहीं, खुदा के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। जो 99 ईयर्स की एज में औलाद पैदा कर सकता है, 100 साल की उम्र में औलाद दे सकता है, वो बहरे कुलज़म को 2 हिस्से कर सकता है, वो आग की भट्टी में आ जाता है, शेरों के मुंह बंद कर देता है, 5 रोटियों और 2 मछलियों से 20,000 के करीब लोगों को खिला देता है। कहता है तो चीज़ें वजूद में आती हैं, मछलियों के मुंह से सिक्के निकल आते हैं, सोना चांदी ऐसे ही जाहिर हो जाता है। आतशी रात आते हैं अपने लोगों को लेकर जाने के लिए। वो आपके लिए भी हालात को बदल सकता है कि आप उस खुदा की परस्तिश करते हैं। बाइबल ये बताती है वो हुक्मों में मसरूर रहता था। और मैं ये देख रहा था वो शख्स खुदा का खौफ मानता था। बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहें तो बाद में ज़रूर पढ़िएगा, हिब्रू की किताब में चैप्टर 11 वर्स 7 में लिखा है, ईमान ही के सबब से नूह ने उन चीज़ों की बाबत जो उस वक्त नज़र ना आती थी हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने घराने को बचाव के लिए कश्ती बनाई। खुदा के खौफ से खुदावंद ने कहा है खौफ को पैदा करना बहुत ज़रूरी है, खुदा का खौफ। और मैं एक और हवाला आपके सामने पढ़ा गया अय्यूब की किताब में से, और उसके पहले बाब में से, एक गॉडली फादर ना सिर्फ खुदा का खौफ रखता है, ना सिर्फ उसके हुक्मों में मसरूर रहता है, ना सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन करता है अपनी आँखों की, अपने कान की, अपने लबों की, बल्कि वो क्या करता है, अपने ख़ानदान के लिए दुआ भी करता है। अच्छा, ये सबसे मुश्किल काम है, ये उससे भी मुश्किल काम है, बच्चों के लिए दुआ करना। आप बच्चों को चॉकलेट दे देंगे, कैंडी दे देंगे, सूट दे देंगे, अच्छे से अच्छी चीज़ दे देंगे, पर बच्चों के लिए घुटनों के बल होना, उनके लिए दुआ करना, घंटों खुदा के सामने आंसू बहाना, ये सब नालों औखा काम जे, ये मुश्किल काम है। आप बच्चों को अच्छा घर दे सकते हैं, महल दे सकते हैं, पर दुआ करना डेविल दुआ नहीं करने देगा, क्योंकि उसे पता है दुआ से आसमान खुलता है, दुआ चीज़ों को बदलती है। आपको पता है खुदावंद यीशु मसीह सुबह सवेरे क्या करते थे? सुबह होने से पहले पहाड़ पर चले जाते और दुआ करते थे। दुआ चीज़ों को बदलती है। अय्यूब के लिए क्या लिखा गया है कि ताबेदारी। अब सोचिए कि अय्यूब क्या करता था, जो उसके हुक्मों में मसरूर रहते हैं, उनके अंदर ताबेदारी आती है, उनको ये पता लगता है आई एम अकाउंटेबल, मुझे 4, 5, 10 बच्चों की जिम्मेदारी दी गई है। गॉड इज गोना आस्क मी कि मैंने इनको ट्रेंड कैसे किया है। मैंने इनको, आज बच्चों की ट्रेनिंग सबसे मुश्किल है। क्या किया अय्यूब ने? रोज ये इकट्ठे होते थे, शुगल करते थे, बारबेक्यू करते थे, खाते पीते थे, हंसी मजाक होता था। लिखा है 10 बहन भाई, अमीर शख्स था। दिखा है दुनिया में उससे अमीर उस टाइम कोई नहीं था। बड़े बड़े घर थे, हालात फ़र्क थे। खुदा की तारीफ करता, खुदा से डरता था, बदी से दूर रहता था, बच्चों को दिखाता था कि खुदा का खौफ क्या होता है, खुदा से डर कैसे होता है। अपने आप को लिखा है और खुदा का डर और अपने आप को बदी से दूर रखता था, दूर रहता था। अवे, मैंने उस जगह जाना ही नहीं है, उस पार्टी में जाना नहीं यार, उन लोगों से फेलोशिप नहीं करनी जहां पर मुझे टेम्प्ट हो सके। तो क्या लिखा है, फिर भी उसे दिल में गुमान रहता था कि ये बच्चे इकट्ठे हुए हैं, जवान हैं, हो सकता है इनसे कोई गलती हो जाए, हो सकता है ये किसी तरह से कोई ऐसी बात हुई हो और इनके मुंह से खुदा के लिए कोई बुरा लफ्ज़ निकल जाए। तो वो क्या करता था, गौर कीजिए क्या करता था। एवरी डे हर बच्चे के हिसाब से कुर्बानी करता था। तो कुर्बानी करने में कितना को टाइम लगता होगा? लॉट ऑफ टाइम। कुर्बानी करने का मतलब खुदा की परस्तिश करता था, ज़िबा करता था, दुआ करता था कि खुदावंद ये कभी डूब ना जाए, खुदावंद ये तबाही के रास्ते में ना जाए। वो सैक्रिफाइस करता था एवरी डे। मुझे और आपको सैक्रिफाइस नहीं करने की जरूरत, क्योंकि मैंने मेरे और आपकी और आपके बच्चों के लिए एक ही कुर्बानी गुजरानी की, और वो यीशु ने दे दी है। हमें हर रोज अपने बच्चों के हिसाब से कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं है, पर हर रोज अपने बच्चों के हिसाब से दुआ करने की जरूरत है
کتنے منٹ آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند ان کو سمجھ آئے. خداوند شیطان نے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے, ان کی سوچ بدل جائے. خداوند اس ملک میں ہے جہاں پر یونیورسٹی, کالجز اور ہر جگہ پر تیرے نام کی تکفیر کی جاتی ہے. خداوند تو میرے بچوں کو بچانا. اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کریں, کیونکہ کون جانتا ہے کہ نسل ہی بدل جائے, حالات ہی بدل جائیں. دعا کریں کہیں یہ دور نہ ہو جائیں خداوند سے, کیونکہ دنیا کے حالات بدل رہے ہیں. کوئی نہ کوئی ساتھی ایسا آ جائے جو خدا سے دور لے جائے. سو دعا کریں, سپینڈ کریں. یہ تانوں بکرا خریدن کی ضرورت نہیں ہے. ویکھو وہ خریدنا پہنتا تو کڈا مشکل ہوتا ہے, ہی بہانا ہی لاندے یار پیسے نہیں گئے جی. نہ بیل خریدنے کی, نہ مرغیاں ذبح کرنے کی ضرورت ہے. یہ تانوں صرف دعا کرن دی ضرورت ہے. دعا کریں, جھکیں. ایسے باپ جو نہیں جھک رہے خدا کے سامنے, میرا ان کے لیے چیلنج ہے. وہ انٹرسیڈ کرتا تھا, ہی واز اے پریئنگ فادر. وہ دعا کرتا تھا اور خدا کے حضور جھکتا تھا. اچھا جلدی سے پڑھ دیتا ہوں, وی آر آلریڈی لیٹ. لیکن برکتیں دیکھیں کتنی ہیں, کوئی 7-8 قسم دیاں برکتاں جے. اگر آپ 2 کام کریں گے تو خدا کا خوف رکھیں گے اور اس کے حکموں میں مسرور رہیں گے, اور بچوں کے لیے دعا کریں گے, برکت کی فصل آپ کاٹیں گے. یہ میں آپ کو صرف پڑھ دیتا ہوں. پہلی جو برکت ہے زبور 112 نکال لیجئے. اچھا کتنے باپ ہیں جن کے پاس اپنی بائبل ہے؟ Would you just raise? یہ تو میں گن سکنا وا, تے باپ تے بڑے بیٹھے ہوئے نے تھے جن کے پاس اپنی بائبل ہے. کئی کہتے ہیں ہماری سیم ہے جی, ایک ہی پلیٹ چکھانے اسی. یہ بائبل اپنی اپنی, آپ کا حساب اپنا ہونا ہے. اب برکت پڑھیں یہاں پر کیا لکھی ہے, میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. میری بات کا برا نہ منائیے گا, پر میں بہنوں سے اور بچوں سے ریکویسٹ کروں گا, اے شرٹ گفٹ دین دی بجائے نا بائبل گفٹ کرو. اپنے ماں باپ کو, اپنے بچوں کو یہ گفٹ دیں اور انہیں کہیں کہ اس کو ہائی لائٹ کریں, اس کو پڑھیں, اس کے اندر سے گزریں تاکہ یہ آپ کے اندر سے گزر جائے اور آپ کو صاف کرتے ہیں. یہ جو کلاگنگ ہوئی ہے نا, یہ دوسرا دل تے پتہ لگتا ہے, پر اسپرچل دل انجی بند ہے, پتھر کا بن گیا ہے وہ. اس کو گوشتین بنانے کے لیے بائبل پڑھنا ضروری ہے. بائبل کیا کہتی ہے؟ بلیسنگز فادرز کی دیکھ لیجئے, پڑھ دیتا ہوں. اس کی نسل زمین پر, پھر بولو ذرا, کیا ہوگی؟ You wanted to see a power in your children? You wanted to see a blessing? You wanted to see a prosperity in their hand? آپ ان کو دنیا کی بلندی پر دیکھنا چاہتے ہیں, کامیابی کی اونچائیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں, تو 2 باتیں اپنی زندگی میں رکھ لیں. خدا کا خوف پیدا کرے اور اس کے حکموں میں مسرور ہو جائیں. اور پھر دیکھیں آپ کی نسلیں. یہاں پر صرف بچے نہیں لکھیا, ایک نسل دا ذکر نہیں جے. It is not just mention اس کے بچے, اس کی جنریشنز, اس کی جتنی پشتیں ہیں, نسلیں برکت پائیں گی. بائبل میں لکھا ہے. میں سوچ رہا تھا خداوند یہ کیسی بلیسنگ ہے جو باپ اپنے بچوں کے لیے دے سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا اور بیٹی, ان کی نسلیں, ان کے سیڈ اس دنیا میں ترقی کریں, تو خدا کے آگے جھک جائیں. کیونکہ لکھا ہے جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی. تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. میں سوچ رہا تھا تھوڑے دن ہوئے انڈیا میں ایک حادثہ ہوا, میرا دل بڑا پریشان ہوا. ہم نے بار بار اس کو دیکھا, ہم نے ان لوگوں کو دیکھا, ان کے چہرے دیکھے, اور میں نے دیکھا کہ کیا کچھ لوگ یونائٹڈ ہو رہے تھے, کچھ باپ تھے جو اپنے بچوں کو لینے کے لیے گئے تھے. پر میں نے دیکھا زندگی کی کڑوی حقیقت کیا ہے کہ ایک ہی لمحے ہم ہیں اور ایک ہی لمحے ہم نہیں ہیں.
इसमें किसी का कसूर नहीं है कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि बाइबल में लिखा है लूका की अंजील में, शलूह का बुर्ज जिनके ऊपर गिरा वो तुमसे ज़्यादा गुनहगार ना थे। पर अगर मैं और आप सांस लेते हैं तो ये खुदा का फजल है। खुदा ने मुझे और आपको मौका दे दिया है। 1 मिनट पहले आप जाएं तो वो एयरपोर्ट पर सेल्फी ले रहे थे, वो ये सोचते थे मैं अपने बच्चों के लिए ये करूंगा, मैं अपनी बेटी के लिए ये करूंगा, पर उन्हें नहीं पता था कि अगले मिनट उनकी मौत लिखी है। हालात कैसे बदलने वाले हैं। यू वांटेड टू सी प्रॉस्पेरिटी, आप अपनी नस्लों को मजबूत करना चाहते हैं, सबसे पहले दर्जा खुदा को अपनी जिंदगी में दें, उससे डरें, उसके हुक्मों में मसरूर हो जाएं, और फिर देखें आपके डिसेंडेंट विल बी माइटी, मजबूत हो जाएंगी नस्लें, आप सील कर देंगे, जबरदस्त नस्ल पैदा होगी, बावकार इज्जतदार नस्ल पैदा होगी। लोग बात करेंगे जी इसके दादे को, इसके परनाने को, उनको भी हम जानते हैं, ये बरकतें उनकी वजह से आई हैं। पैसा खत्म हो जाएगा पर दुआएं सदा काम करेंगी। पैसा तो शायद लोग बच्चे थोड़ी देर के लिए पर जो दुआएं आपको बाप दे देगा ना वो सदा काम करेगी। आपको पता है, मैं आपको बताने लगा हूं, किसी दिन इस पे ज़रूर प्रीच करूंगा। मैं अयूब के पास, इसहाक के पास जब उसके बच्चे आए, उसकी माँ ने कहा, बाप ने कहा कि जाओ मेरे लिए कुर्बानी लेकर आओ और उसको पकाओ और आई एम गोना ब्लेस यू। अच्छा, कोई जेवर नहीं कि इन्हें तो सोना मिलेगा, ये जमीन मिलेगी, ये चीजें मिलेगी, पर दोनों के अंदर दे वर सो एंशियस। माँ चाहती थी ये बरकत याकूब को मिल जाए क्योंकि खुदा ने उससे बात की थी। ये अलग मैसेज है पर मैं सिर्फ एक हिंट देने लगा हूं। बाप की दुआ में बड़ी जोर होता है, ताकत होती है। इसहाक ने अपनी बीवी के लिए दुआ की थी और खुदा ने उसके रहम को खोला था। बाप सोचते हैं, कई बाप है जिन्होंने कहा मां जो दुआ कर दी जी मैं उन्होंने कह छड़िया सर, ए जिम्मेदारी हो दी है। नो, दिस इज योर जिम्मेदारी टू, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने बच्चों के लिए दुआ भी करें। आप उन्हें पैसा दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत करते हैं। बर्ड्स भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, जानवर भी करते हैं, जानवर भी उन्हें खुराक देते हैं। पर व्हाई यू आर डिफरेंट, क्योंकि आप उनकी तरबियत करेंगे, आप उनके लिए घुटनों में जाएंगे, आप उनके लिए आंसू बहाएंगे कि खुदावंद तू ऐसा कर। सो पहली ब्लेसिंग क्या है? हिज डिसेंडेंट विल बी माइटी, बहुत जोरावर होगी और खुदावंद बरकत पे बरकत देता जाएगा। दूसरी ब्लेसिंग को देख लीजिए, क्या लिखा है? प्रॉस्पेरिटी होगी उनके घर के अंदर। यहां पर लिखा है और नस्ल जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक। अच्छा गौर कीजिए, औलाद भी मुबारक होगी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। औलाद भी मुबारक है, जोर भी है, ताकत भी है। जो दूसरी बरकत है वो है मालो दौलत उसके घर में है, वेल्थ एंड रिचेस। किसी बिजनेसमैन का जिक्र नहीं मैं कर रहा कि जिसने अच्छी इन्वेस्टमेंट, ये एक स्पिरिचुअल बिजनेसमैन है जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट खुदा के खौफ और उसके हुक्मों में गुजारी, और उसकी नस्ल, उसकी फसल कौन काट रहा है? उसके बच्चे। अच्छा, कई दफ़ा हम सोचते हैं जी मसीही लोगों के पास पैसा क्यों है, उनको अमीर नहीं होना चाहिए, गरीब जिहा होना चाहिए, मस्कीन जिहा मुँह होना चाहिए उन्हों का, ए मंगते होन, पादरी का कालर फटिया है, ए साइकिल ते आंदा, पसीने की बो आती हो, फिर पता लगे बड़ा खालस जे जी, ये बड़ा खालस पादरी जे, एक पाकरू की खुशबू आ रही। बड़े लोग हैं, बड़ा है जी। तो जिन्हें को थोड़ा जा देखते ने खुदा ने उन्हें बरकत दी, वो ये नहीं देखते कि उसकी बरकत उसके पास कैसे आई है, क्योंकि जो खुदा के से डरते और उसके हुक्मों में मसरूर रहते हैं, बरकतें उनके घरों का पीछा करती हैं, उनके घरों के अंदर दरवाजे पर बैठी होती हैं। दरवाज़ा खुले तो मैं अंदर जावां। पर जो खुदा से
بھاگتے ہیں اور برکتوں کا پیچھا کرتے ہیں, برکتاں انہاں تو پج دیاں نے, ان سے بھاگتی ہیں اور وہ ہاتھ نہیں آتی. ہم کما کے بھی کچھ نہیں کما سکتے. میں نے ابھی جہاز کا ذکر کیا, کتنے امیر لوگ مرے ہوں گے. سب سے بڑی برکت خدا کا خوف ہے. مال و دولت اس کے گھر میں ہے, قرض دار نہیں ہے, ہینڈی نہیں ہے. آج کل بہت سارے لوگ ہیں, اچھا کئی گھروں میں ایک دو دفعہ وزٹ کیا, میں نے کہا اور سب سنائیں, اور بس جی مارگیج پوری کر رہے ہیں. اور میں کہا میں تیرے کو تواڈے کو پیسے مانگ رہے ہیں, یہ سارے پوری کر رہے ہیں. میں لٹرل بتا رہا ہوں آپ کو, ایسا ہوا. میں نے کہا بہن جی بھائی جی یہ تو سارے کام کر رہے ہیں, کوئی کرایہ دے رہا ہے, کوئی مارگیج دے رہا ہے, پر میں نے آپ سے پیسوں کا نہیں پوچھا, میں پوچھ رہا ہوں سب ٹھیک چل رہا ہے, تو تسی اپنی مارگیج دیاں سٹوریاں من سنا رہے ہو. مال و دولت اس کے گھر میں ہے. پال کہتا ہے نادانوں کی مانند ہیں پر سب کچھ رکھتے ہیں. پاکٹ خالی ہے پر کدی خالی نہیں ہوئی. آ جاندے ہے کتوں نہ کتوں. حالات خالی ہے, بینک اکاؤنٹ خالی ہے, پر خدا ضرورت کے مطابق اس میں ڈال دیتا ہے. پر کون لوگ ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں, اس کا خوف اور اس کے حکموں میں مسرور رہتے ہیں. یہ جڑا کڈن چ نہیں مسرور رہندے, کدے چ رہندے نے؟ یہ ذرا بولو, من لگ رہا تھک گئے ہو تسی. خدا میں مسرور ہے. پھر ایک چوتھی برکت دیکھتی ہے, تیسری, ہی از دا لائٹ ان ڈارکنیس. بائبل میں نے اس کو دیکھ رہا تھا, راست باز کے لیے تاریکی میں نور. لو آج کل کینیڈا کے حالات برے ہیں, امریکہ کے حالات برے ہیں, پوری دنیا کے حالات برے ہیں, جاب لاسز ہیں, پرابلمز ہیں, پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے لیے خدا کی برکت کے دروازے کھلے رہیں گے. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ راست باز کے لیے تاریکی میں بھی نور چمک. آپ کے لیے روشنی ہے. یو ہیو دا لائٹ, کیونکہ آپ کے اندر وہ لائٹ بستی ہے جس نے کہا میں دنیا کا نور. اندھیرے میں بھی روشنی ہوگی. اور پھر خدا آپ کو کلیرٹی دے دے گا. اندھیرا ہے, سمجھ نہیں آ رہی, فیصلے کرنے مشکل ہو گئے ہیں, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, سوچیں بند ہیں, سمجھ نہیں آ رہی, خداوند اس طرف جاؤں یا اس طرف جاؤں, کیا ڈیسیجن لوں؟ God will give you clarity اندھیرے میں بھی. This is the way. اندھیرے میں نور چمکے گا. یار یہ ہے رستہ, ادھر آ, یہ رستہ زندگی کا ہے. آج کلیرٹی نہیں ہے, وہ اس وجہ سے کہ ہم اس کے حکموں میں مسرور نہیں رہتے. مشکلات میں خدا رہنمائی کرے گا. اور پھر اس پہ اور بہت ساری برکات ہیں. لکھا ہے رحم دل قرض دینے والا آدمی سعادت مند ہوگا, اس کے اندر کمپیشنیٹ ہارٹ ہوگا. وہ شخص جو خدا سے ڈرتا ہے اس کا دل بھی بڑا نرم ہوگا, دوسروں کے لیے پیار شفقت والا دل. اپنی بیوی پر, اپنے بچوں کو پیار اور شفقت سے دیکھے گا, ان پہ ظلم نہیں کرے گا, ان کو یہ نہیں کرے گا کہ بھی چل ادھر آ ایک کپ چک, ادھر آ میرے پاؤں دباؤ, ادھر آ یہ کر وہ کر. نو, اس کے ورڈز بھی بڑے میٹھے ہوں گے, پیار بھرے ورڈز. وہ روب نہیں جمائے گا, بلکہ لکھا ہے رحم دے سعادت مند شخص, کمپیشنیٹ گریشیس ہارٹ. آمین. مہربان شخص ہوگا. اور پھر پانچویں برکت میں دیکھ رہا تھا, اسے کبھی جنبش. اچھا جنبش کا مطلب ہے گال گال تے ڈگ جانا. یو نو دیٹ پرسن از اسٹیبل. بری خبر سے کبھی نہ گھبرائے گا. بری خبر سے کبھی نہ, یہ برکتیں ہیں ان کو ریسیو کریں. بری خبر سے نہ ڈرے گا نہیں, کیونکہ اس کے اندر صرف خدا کا ڈر ہے, بری خبروں کا نہیں ہے. وہ صرف خدا سے ڈرتا ہے. اسے پتہ ہے پاویں جے کر ہڑ بھی آئے خوف نہ کریے, خدا میرے ساتھ ہے, مجھے کبھی جنبش, خدا مجھے دے گا. آج جاب گئی ہے, خداوند تو 10 دروازے کھولیں گا میرے لیے. آج یہ ہوا ہے, بیماری آ جائے, کینسر آ جائے, مصیبت آ جائے, حالات برے ہو جائیں, وہ کھڑا رہے گا, میرا خدا میرے ساتھ. دانیل خدا سے ڈرتا تھا. بری خبر ملی
کہ تیرے دستخط ہو گئے ہیں، اس نے 3 بار جا کر خدا کا شکریہ ادا کیا۔ سو بری خبر سے نہ ڈرے گا، اسٹیبلٹی، کانفیڈنٹ پرسن ہوگا، اس کا دل اس کو کوئی گرا نہیں سکے گا، اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا، ہر وقت اونچا ہی رہے گا۔ لوگ آئیں گے اس کو گرانے کے لیے، اس کی بری چیزوں کو کرنے کے لیے، اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے، حالات برے بنانے کے لیے، اس کے ماحول، اس کا مینیجر، اس کا کام، اس کا بزنس تباہ بربادی کی طرف جائے گا، پر پھر بھی خدا اس کو نکال کے اس کو عزت دے گا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ God is with him۔ میں جب اسے پڑھ رہا تھا I was enjoying کہ یقیناً اسے کبھی جنبش ہی نہ ہوگی۔ وہ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں گھبرا جاتے ہیں، وہ گھبرائے گا ہی نہیں، اسے پتہ ہے میرا خدا میرے ساتھ ہے۔ یہ میں خود سیکھ رہا تھا۔ It is not that I am teaching you۔ یہ میں خود سیکھ رہا تھا۔ ان میں سے بہت ساری چیزیں میں نے خود سیکھی۔ وہ خداوند یہ بلیسنگز تو میرے لیے ہے۔ میں صرف 2 کام کروں گا، تجھ سے ڈروں گا اور تیرے حکموں میں، باقی کام تیرے ہاتھوں میں دے۔ لکھا ہے محتاجوں کو دے گا، اس کا سینگ عزت کے ساتھ بلند کیا جائے گا، وہ اپنی لیگسی چھوڑ کر جائے گا۔ یہاں پر میں بچوں سے ریکویسٹ کروں گا، جن لوگوں کے پاس باپ ہیں ان کی عزت کریں۔ اگر وہ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، اگر وہ ٹیچ کر رہا ہے اچھی چیز کو، کلام کے مطلب، لسن ٹو ہم۔ بائبل میں لکھا ہے تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند، خدا سے ڈر اور بدی سے اپنے باپ کی سنیں، جو خدا سے، اس باپ کی جو خدا کو پیار کرتا ہے۔ جو نہیں خدا کو پیار کرتا، اگر بچے کرتے ہیں تو اس باپ کے لیے دعا کریں۔ بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ میرا آپ کا باپ یسوع کے قدموں میں آ جائے۔ ڈونٹ لیو ہم alone۔ پرے، تابع داری کریں، فرما برداری کریں، کیونکہ اس کے اندر برکت ہے اور خدا آپ کو بلیس کرنا چاہتا ہے۔ میں جمائمہ سے بات کر رہا تھا کہ کئی دفعہ ہم ضیافتیں کرتے ہیں جب ہمارے بزرگ ہم سے جدا ہوتے ہیں، ماں باپ کی ڈیتھ ہو جائے، 10 قسم کے کھانے لوگوں کو کھلا دیں گے، قبر پہ اچھی سی آیت لکھوا دیں گے، پر گل کدی نہیں انہاں دی سنی اسی، حکم نہیں کبھی مانا۔ جب زندہ ہیں تو پیار دکھائیں، زندہ ہیں تو حق کریں، زندہ ہیں تو ان کو بتائیں کہ how much they are value to you۔ آپ ان کو بتائیں کہ وہ کیا آپ کے لیے کرتے ہیں۔ صرف ایک دن ایک کارڈ نہ لکھیں کہ او گاڈ بلیس یو فادر، سوٹ لے دیتا، کڑی لے دیتی، پرفیوم لے دیتا۔ ایک دن نہیں، روز بتائیں اٹھ کے ماں اور باپ کو، کہیں آئی لو یو ڈیڈ، میں آپ کی وجہ سے ہوں۔ ہم اپنے باپ کو کئی دفعہ بتاتے ہیں۔ کل ہی میرے بھائی انہوں نے سرپرائز دیا، ناروے سے آئے، فادرز ڈے کا گفٹ انہوں نے دیا، اور وہ باپ تھے تو ہم بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے یار دیکھیا ابو کو مار کھائی دی ہوندی سی کرکٹ کھیڈی دا سی۔ میں کہ یار مینوں بھول گئی ہیں گلاں۔ ہم کوئی بات کر رہے تھے کہ وہ گلی میں کھیلتے تھے تو آتے تھے سختی سے پھر مارتے تھے، اوے چلو پڑھو اتھے، تسی کی کر رہے؟ تو ہم نے تو اپنے باپ کی مار کھائی ہے، موجود ہیں، پوچھ لیں۔ جنہیں نہیں کھادی وہ گورنمنٹ منع کر دیندی ہے اتھے۔ لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا ایک طریقہ کار تھا، جو ان کی سمجھ تھی وہ اس طریقے سے ڈسپلن کرتے تھے۔ پر یو آر لیونگ ان اے بیٹر کنٹری۔ آپ بچوں کی بڑی اچھے طریقے سے تربیت کر سکتے ہیں، اور بچوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا اپنی ماں اور باپ کی بڑی عزت کریں، اپنے باپ کو پیار دیں۔ کئی دفعہ صرف اسی ماں نہ بہت زیادہ پیار پایا ہوتا ہے، باپ نہ نہیں زیادہ گلاں کرتے۔ باپ سے بھی باتیں کریں، باپ کا صرف ڈر نہ رکھیں جیسے خدا کا ڈر رکھیں۔ اوپن یور ہارٹ کہ ہاں آپ کیسے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں اچھا یار میریاں برائیاں کرو ذرا، تو پھر بچے بتاتے ہیں ڈیڈ آپ یہاں پہ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں، تو پھر میں کہتا ہوں اچھا یار سوری، مجھے پتہ نہیں تھا، آئی میڈ اے مسٹیک، مجھے کئی چیزیں پتہ نہیں لگتی اور میں مسٹیک کر جاتا ہوں، میں بھی انسان۔ تو
تو میں اسے کریکٹ کرتا ہوں, میں سیکھتا ہوں. ایوری ڈے آئی لسن, ایوری ڈے ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے جی میں باپ آتے میں ٹھیک ہوں. نو, ہم دنیاوی لوگ ہیں, ہم مسٹیک کر سکتے ہیں, ہمیں سیکھنا ہے. اور کئی دفعہ بچے بتائیں, پھر آپ انہیں نہیں بیٹا میرا یہ مقصد نہیں, یہ ہے, تب وہ ٹھیک ہو جائیں گے. سو میری بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے, جب خدا نے ہمیں یہ برکتیں دی ہیں ان کی عزت کریں, ان کو آپ اپنی نسلوں میں برکت دیکھنا چاہتے ہیں, پراسپیرٹی دیکھنا چاہتے ہیں, فادرز آئی ول ریکویسٹ یو, if you have a fear of the Lord and اس کے حکموں میں مسرور ہو جائیں. Delight in His commandments every day and you will see the blessing. آؤ ایک لمحے کے لیے کھڑے ہوں.